बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PUFM 104.6 के पॉडकास्ट में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे अजीम दरसगाह जामिया पंजाब के वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब, जो कि एक बेहतरीन उस्ताद हैं, एक बेहतरीन मुहक्किक हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जहाँ पर भी लाइब्रेरी साइंसेज या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे जनाब खालिद महमूद साहब का नाम सबसे पहले लिया जाता है और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि लाइब्रेरी साइंसेज में सर खुद एक अथॉरिटी हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जो आपका रिश्ता है वो कोई लगभग 3 दहाइयों के करीब है या उससे ज़्यादा है, जिसमें ज़माना तालिब इल्मी भी शामिल है। तो आप ये ज़माना तालिब इल्मी से लेकर एक वाइस चांसलर तक के सफ़र को कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया FM रेडियो का वजीहा, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। मेरा ये जो सफ़र है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, ये 1987 में शुरू हुआ था जब मैंने यहाँ पे दाखिला लिया था। तो इस तरह देखा जाए तो 36 साल पूरे होने को हैं। यहाँ पे मैंने MA लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सब्जेक्ट था जिसमें दाखिला लिया था। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने प्राइवेटली LLB भी किया इसी यूनिवर्सिटी से, एक एफिलिएटेड कॉलेज से, और मैंने प्राइवेटली MA इस्लामियात भी किया। तो इस तरह से मैंने इस यूनिवर्सिटी से 3 डिग्रियां हासिल की और कुछ 3.5 साल का अरसा मैंने कॉलेज में लाइब्रेरियन के तौर पर और इसी दौरान कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी लाहौर की बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है, वहाँ भी काम किया। तो 1993 से मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ और अभी 2 महीने पहले मेरी यूनिवर्सिटी सर्विस को 30 साल पूरे हुए। तो मैं इस सफ़र को यूँ देखता हूँ कि सीखने का जो अमल 1987 में शुरू किया था, वही सीखने का अमल अभी भी जारी है। हैसियत में फ़र्क आता रहा, एक तालिब इल्म के तौर पर, एक लेक्चरर के तौर पर, फिर एक एसोसिएट के तौर पर और फिर एक प्रोफेसर के तौर पर, और कहीं मैं डिपार्टमेंट का हेड रहा, कहीं मैं फैकल्टी का डीन रहा। आजकल मैं प्रो वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी हूँ। तो हैसियत आपकी बदलती रहती है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको सिखाने में जो है वो हर वक्त मसरूफ रहती है। अच्छा सर, आपका ताल्लुक चूंकि शरकपुर से है, तो शरकपुर के एक गांव से पंजाब यूनिवर्सिटी या लाहौर का सफ़र, तो आप कैसे, जब आप अपने वापस जाते हैं, शरकपुर जाते हैं, लोग आपको कैसा वेलकम करते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं तब? जी, शरकपुर का आपने याद कराया। शरकपुर एक छोटा सा टाउन है, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की एक तहसील हेडक्वार्टर है वो। एक रीजनेबल साइज का टाउन है, बहुत छोटा गाँव तो नहीं है, लेकिन ये है कि चूंकि लाहौर से दूर होने की वजह से ज़ाहिर है वहाँ सहूलतें कुछ कम हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ के लोगों को आगे आना चाहिए। मैं उसके लिए अपनी कोशिश भी करता रहता हूँ। वहाँ का एक शरकपुर क्लब है, मुझे उन्होंने मेंबरशिप ऑफर की है और मैं उनके प्रोग्राम्स में भी जाता हूँ। वहाँ का जो साफियों का क्लब है, उनके साथ भी मेरा राब्ता रहता है। जी सर, वो हम और मेरे जो अजीज दोस्त और रिश्तेदार हैं उनसे भी मेरी मुलाकात रहती है। तो मैंने भी ये महसूस किया है कि हमारे इलाके के जितने लोग भी आगे बढ़े हैं, इलाके के जो लोग हैं जो पीछे वहीं पे रहते हैं, उन्होंने उनकी बड़ी इज्जत और तकरीम की है और बड़ा फख्र महसूस करते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि इलाके के जो लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए ऐसे लोग उनके काम आए कि जो वहाँ से निकल के तो उन्होंने दुनिया में या पाकिस्तान में अपना एक मुकाम बनाया। अच्छा सर, आपने जो कि मुख्तलिफ ममालिक से तालीम हासिल भी की है और आपकी हम देख रहे थे कि प्रोफेशनल एफिलिएशंस भी अगर हम देखें तो वो सारी एजुकेशन से रिलेटेड ही हैं। तो क्या ये आप बाय चांस इसके अंदर आ गए थे एजुकेशन की फील्ड में, या ये बाय चॉइस था कि आपको मौल्लिम ही बनना था, या ऐसा कोई ख्वाब था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा? जी, ऐसा है। हमारा जो कस्बा है ना शरकपुर, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं। वहाँ पे एक टीचर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है ख़वातीन के लिए। तो हमारे जब छोटे बच्चे अपनी आँख खोलते हैं, होश संभालते हैं, तो वो देखते हैं कि हर घर में एक फीमेल टीचर जरूर है। तो टीचिंग के साथ जो ताल्लुक है वो उसी वक्त से पैदा हो जाता है। मेरी अपनी सिस्टर भी टीचर रही हैं
اور بھی ہمارے عزیز و اقارب میں بہت سارے ٹیچرز رہے. تو آپ کا ٹیچرز کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے تو آپ ان کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ بچپن سے ہی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں. اچھا. اور ٹیچنگ جو ہے یہ کسی حد تک پالش بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اس سے زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ گاڈ گیون صلاحیت کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں شروع سے یہ سمجھتا تھا کہ مجھے ٹیچر ہونا چاہیے. میں اپنا موقف یا اپنی بات جو ہے وہ ایک مناسب طریقے سے دوسروں کو سمجھا سکتا ہوں. جو علم یا جو سمجھ میرے اندر ہے میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں دوسرے کے ساتھ. تو یہ پیشن تو میرا تھا ہی, لیکن زمانہ جو تھا وہ مجھے ایک لائبریرین کے فیلڈ میں لے گیا. لائبریرین شپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ کی ہی ایک قسم ہے کہ جس میں ہم انفارمیشن حاصل کر کے تو اس کے یوزر تک پہنچاتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں اس یونیورسٹی میں لیکچرشپ کے انٹرویو کے لیے آیا تو میرا جو اسکیل تھا وہ لائبریرین کا بھی وہی تھا اور یہاں لیکچرر کا بھی وہی تھا. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وائس چانسلر صاحب جو اس وقت تھے ڈاکٹر منیر الدین چوتائی صاحب, انہوں نے میرے سے پوچھا کہ بیٹے آپ تو سیم اسکیل میں کام کرتے ہیں تو آپ یونیورسٹی کیوں آنا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں یہی بات کہی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھا ٹیچر ہو سکتا ہوں. تو ٹیچنگ کے لیے مجھے زیادہ اچھا ماحول جو ہے وہ یونیورسٹی میں مل سکتا ہے. تو اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا اور ایک اچھا ٹیچر بن کے دکھاؤں گا. جب میں یونیورسٹی میں آیا تو ظاہر ہے پھر یہاں ریسرچ کا بھی انوائرمنٹ تھا, تو ریسرچ بھی سیکھی سکھائی اور ٹیچنگ بھی کی اور ٹیچنگ بھی سکھائی. صحیح. سر ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ انسپائرڈ تھے, تو آپ کی انسپائریشن کون تھا؟ میری انسپریشن میرے ٹیچرز رہے ہیں. پرائمری کلاس میں بھی میرے ایک ٹیچر تھے, ان کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں, کبھی ان سے مل بھی لیتا ہوں. اسی طرح ہائی اسکول میں میرے ایک ٹیچر تھے. کالج میں ٹیچرز کے ساتھ زیادہ واسطہ نہیں رہا, کلاس کا سائز بڑا ہوتا تھا, انڈیویجول جو رابطہ تھا وہ کم ہوتا تھا. لیکن یونیورسٹی کے اندر آ کے تو میرے جو ٹیچرز ہیں وہ میری انسپریشن رہے ہیں. تو مختلف ادوار میں میرے ٹیچرز جو ہیں وہ میری انسپریشن رہے ہیں, میرے لیے آئیڈیل رہے ہیں. اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھ کے ان سے زیادہ زیادہ سیکھنے کی کوشش کروں. سر آپ نے لاء بھی کیا ہے, تو یہ لاء کا خیال سر کیسے آیا؟ اصل میں ایسا تھا کہ جب میں ایم اے لائبریرین انفارمیشن سائنس کر کے فارغ ہوا اور لائبریرین کی میں نے نوکری شروع کی, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں ایک لائبریری میں کام کرتا ہوں تو پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے, کتابوں تک رسائی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے, تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے. اس وقت حالات ایسے تھے کہ میرے اپنے فیلڈ میں کہیں بھی پاکستان میں ایم فل یا پی ایچ ڈی نہیں ہو رہا تھا. تو میرے پاس آگے جس کو ہم ورٹیکل کہتے ہیں ورٹیکلی پڑھنے کا تو چانس نہیں تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس بہانے کہ میں پڑھائی جاری رکھوں میں کیوں نہ ڈگری لوں. تو سب سے پہلے میں نے اس میں تیاری کر کے ایم اے اسلامیات کے پرچے دیے تو وہ پاس کیا. اس کے بعد ایک پرائیویٹ لاء کالج میں داخلہ لے کے تو میں نے ایف ای ایل اور ایل ایل بی 2 سال کا ہوتا تھا تو وہ کیا اور الحمدللہ کامیابی سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح سے زیادہ ڈگریز ہوں یا زیادہ ورسٹائل قسم کا نالج ہو تو ہمیشہ آپ کے کام آتا ہے. یعنی میں نے 2 جو اضافی ڈگریاں لیں, میرے اپنے کام کے دوران مجھے کبھی اس پر یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے غلط کیا. مجھے ہمیشہ جو ہے ان کا فائدہ ہی رہا. اسلامیات میں ایم اے کرنے کا بھی ہمیشہ فائدہ محسوس ہوا اور لاء کی ڈگری کا بھی فائدہ محسوس ہوا. اور خاص طور پہ میں اپنے دیکھنے والوں یا سننے والوں کے لیے بات کہوں گا کہ اگر آپ لاء کی ڈگری لیتے ہیں تو کسی بھی قانون کو سمجھنا اور کسی بھی عدالت کے فیصلے کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی دنیا کی بات کو ایک لاجیکل وے میں, ایک منطقی انداز میں سمجھ سکتے ہیں. اور یہ تربیت جو لاء کے طالب علموں کی ہوتی ہے وہ شاید کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتی. اچھا سر, ہم نے آپ کو بہت سے انٹرویوز دیکھے, بہت ہی فارمل قسم کے, ایک ایجوکیشن ریسرچ. تو سر تھوڑا سا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ سے انفارمل کویشچننگ بھی کریں. تو سر تھوڑا یہ بتائیے گا کہ آپ کا بچپن کس طرح کا تھا؟ کوئی شرارتی سے بچے تھے یا کوئی پڑھنے والے تھے کہ ہر ٹائم پڑھتے رہتے تھے اپنے کو اچیو کرنے کے لیے؟ آپ اس کو مکس کہہ دیجئے. میں پڑھائی میں ایک ایوریج طالب علم تھا, میں کوئی بہت اچھا نہیں تھا پڑھائی میں, مطلب ایسا نہیں تھا کہ میں کلاس میں فرسٹ آتا تھا, ایوریج تھا یا ابو ایوریج کہہ لیجئے.
تو اس کے ساتھ ساتھ میں چونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو شرارتیں بھی کرتے تھے ہم لوگ, گھر سے پٹائی بھی ہوتی تھی. اور جیسے ہمارے آپ سمجھ لیں دیہاتی علاقے میں ایک کلچر ہوتا ہے کہ گھر میں بھی ٹائم دینا, باہر بھی پھرنا, اور دوستوں کو بھی ٹائم دینا, اور سارے دوسرے شوق بھی پورے کرنے, چاہے گھر والوں سے اجازت ملے یا نہ ملے. تو یہ سارے کام ہم کرتے تھے, اور اس طرح سے آپ ایک ایوریج قسم کا ایک بچپن کہہ سکتے ہیں. ہم لوگ مالی طور پر بہت اسٹرانگ نہیں تھے. آپ اگر ہم کلاس کے حساب سے بات کریں تو لوور مڈل کلاس کے ہم لوگ تھے. بہت زیادہ خوشحالی نہیں تھی مالی طور پہ, لیکن اس حد تک تھا کہ گزارا ہو جاتا تھا. تھوڑی سی زمین تھی, تھوڑے سے اور وسائل تھے, تو گزارا ہو جاتا تھا. تو بچپن میں سمجھتا ہوں کہ بس ویسا ہی تھا جیسے عام طور پر بچوں کا ہوتا ہے, کہ اس میں کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کوکنگ کا شوق ہے؟ نہیں, کوکنگ کا مجھے کبھی بھی شوق نہیں رہا, اور اتفاق سے ہاں میں بتاتا ہوں, اتفاق سے ٹائم بھی نہیں کبھی ملا, اور شوق تو بالکل نہیں ہے. لیکن مجھے کرنی اس لیے پڑی کہ میں جب امریکہ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کے لیے گیا, 9 مہینے میں وہاں اکیلا رہا. اسی طرح میں 3 سال کے لیے سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا, تو وہاں بھی میں اکیلا رہا. تو بیچ میں مجھے پھر کوکنگ خود بھی کرنی پڑتی تھی, کبھی تو جو ہے وہ بازار سے کھانا لے آنا اور کبھی خود بھی کرنا. تو مجبوری کے تحت تو میں کر لیتا ہوں, لیکن یہ کہ شوق اس کا نہیں ہے. جی تو سر تھوڑا ذاتی نوعیت کا سوال ہے, لیکن چونکہ دیہاتوں میں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پسند کی شادی کو تھوڑا پروموٹ نہیں کیا جاتا یا سپورٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن چونکہ جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں یا تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو ہمارے گھر والے بھی اس چیز کو پھر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو کیا آپ کی پسند کی شادی تھی سر؟ جی میری پسند کی شادی اس طرح سے تو نہیں تھی جس آج کل جیسے ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ کوئی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو پسند کیا جائے اور ایک دوسرے سے ملاقات کی جائے. ظاہر جب آپ کسی جگہ پہ ہاں کہتے ہیں تو آپ ساری معلومات لینے کے بعد ہی ہاں کہنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے تو میں حق میں ہوں کہ ساری معلومات بھی لی جائیں, گھر والے جا کے دیکھیں. لیکن میری شادی ایک ارینجڈ میرج تھی, اور میرے بچوں کے جو آگے رشتے ہوئے ہیں وہ بھی ارینجڈ ہی ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بھئی شادی سے پہلے ملاقاتیں کی جائیں جس کو ہم ڈیٹنگ کہتے ہیں یا اس طرح سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں رشتے کے اندر. تو باقی آپ نے جو پسند کی یہ والی بات کی ہے, تو شادی کے بعد تو میرا خیال ہے اگر آپ پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو تو شادی آپ کی چل نہیں سکتی. تو میری اپنی شادی کو 28 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, اور پسند کی ہی آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا, چونکہ اب یونیورسٹی کے بطور وائس چانسلر بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس اگر تو کوئی فری ٹائم ہوتا ہے تو اس میں کیا آپ کی ہابیز کیا ہوتی ہیں؟ کوئی گارڈننگ کرتے ہیں, کوئی بکس پڑھ لیتے ہیں؟ مطلب میرا یہ ہے کہ بکس پڑھنے کا بھی وقت اس میں کم ملتا ہے. مطلب زیادہ میرا وقت چونکہ ریسرچ میں لگا ہے, تو اپنے فیلڈ کی کتابیں پڑھنے میں اور ریسرچ کرنے میں, یا پھر ریسرچ کو سپروائز جب کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کا کام بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو زیادہ وقت اس میں لگتا ہے. اب پچھلے 3 مہینے سے جب وی سی کی میری ذمہ داری ہے تو یہاں تو اور بھی بہت سارا کام ہے. اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, پاکستان کی سب سے پرانی سب سے بڑی یونیورسٹی, اتنے سارے ڈپارٹمنٹس, اتنے سارے ایشوز, تو یہاں تو اور بھی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. لیکن پھر بھی مجھے کچھ ٹائم ملتا ہے تو میں بعض اوقات کوئی ٹی وی پہ پروگرام لگا دیکھ لیتا ہوں, کوئی معلوماتی پروگرام دیکھ لیتا ہوں, یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں میوزک بھی سن لیتا ہوں, لیکن بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے اس کے لیے. صحیح. سر آپ کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جو کہ ریسرچ کے اوپر ہی کام کر رہا ہے, یا ریسرچ کے ٹاپکس کے اوپر ہی اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا جس کو جو بھی ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. تو سر آپ کو یہ یوٹیوب کا خیال اس کے ساتھ کیسے آیا کہ میں اپنی ریسرچ کو اس طرح آن لائن بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کروں؟ جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ میرا چینل جو یوٹیوب پہ ہے کوئی 2-2.5 سال اس کو بھی ہو گئے بنائے ہوئے. تو اس کا خیال تو ایسے آیا کہ ہماری ایک ٹیچر ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہینا, اور انہوں نے اپنا چینل بنایا ریسرچ کے ٹاپک پر, بڑا کامیاب کیا. تو ان کا ٹاپک جو ہے وہ انگریزی میں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اردو پہ فوکس کروں. انگریزی کے چینل تو اور بھی بہت سارے ہیں, اور شاید اگر وہ مانیٹری دیکھا جائے تو وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں اردو میں بات کروں. ہمارے جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ پاکستانی اور انڈینز ہوں, ہمارے لوکل لوگ ہوں, اور میں نے ریسرچ کے جو مشکل کانسیپٹ ہیں جو عام طور پر سمجھ نہیں آتے, میری کوشش تھی کہ میں آسان کر کے سمجھاؤں.
تو اس کے لیے، اور میرے ذہن میں تھا کہ اگر مالی طور پر میں اس سے کما نہ بھی سکوں تو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں نے کوئی 30 سال کی جو میری سروس ہے جس میں میں نے ریسرچ سیکھی ہے، پڑھی اور پڑھائی ہے اور سپروائز کی ہے، تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ مجھے بالکل فری آف چارج جو ہے وہ دوسروں تک منتقل کرنی چاہیے. اتنا سارا جو ایکسپیرینس ہے اس کو دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے. اور میرا جو چینل ہے اس کا نام بھی میرے دیکھنے والے اگر نوٹ کر لیں، وہ یوٹیوب پہ ہے، انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے نام کا ہے. انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ یہ آپ نیچے دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے جو اس وقت سبسکرائبر ہیں وہ کوئی 15,000 کے قریب ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ریسرچ کے ٹاپک پر بہت آسان، اس میں جو خاص بات ہے اس چینل میں وہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو نہایت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے سر، مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے بہت زیادہ ٹریول کیا انٹرنیشنلی، آپ طالب علم بھی رہے، معلم بھی رہے باہر، ایکسپیرینس آپ کا انٹرنیشنلی بھی بہت ہے. تو سر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو پاکستان میں سرو کرنے پر مجبور کرتی ہے یا پاکستان میں رہنے پر مجبور کرتی ہے؟ اچھا، یہ بات میں اپنے بچپن سے ہی سیکھ گیا تھا کہ پاکستان سے محبت کرنی چاہیے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے محبت کرنی چاہیے، اپنی قوم کے بارے میں کبھی آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے کم تر ہیں. تو میں دنیا میں جہاں جہاں بھی گیا وہاں سے مجھے یہ آفر رہی کہ آپ یہیں رہ جائیں. میں جب امریکہ گیا تو میرے سپروائزر صاحب نے میرے سے پوچھا کہ بھئی آپ کو ایکسٹینشن چاہیے، تو میں نے کہا جی میں اپنا کام مکمل کر کے واپس جاؤں گا. اسی طرح میں دنیا کے دوسرے ملکوں میں گیا تو ہر کوئی کہتا تھا جی یہاں تو لوگ آنے کو ترستے ہیں، یہاں کی امیگریشن. سعودی عرب گیا تو 3 سال کا میں پلان لے کے گیا، اور 3 سال کے بعد میں نے انہیں استعفیٰ پیش کیا تو انہوں نے کہا جی یہاں تو لوگ اتنی اچھی سیلری ہے، آپ کو پاکستان کی یونیورسٹی میں کتنے پیسے ملیں گے. بات پیسوں کی نہیں ہے، بات ملک سے محبت کی ہے. تو مجھے اپنے ملک کے جو لوگ ہیں وہاں جا کے انہیں سرو کرنا چاہیے. بلکہ میں آپ کے ساتھ مزے کی بات شیئر کروں کہ میں جب یہیں پہ میں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا تو میرے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ کے میرے مارکس کیلکولیٹ کیا کرتے تھے کہ سر ہم نے آپ کے مارکس کیلکولیٹ کیے ہیں، آسٹریلیا کی امیگریشن کے لیے اتنے بنتے ہیں آپ کے، کینیڈا کے لیے اتنے بنتے ہیں، UK کے لیے اتنے بنتے ہیں. تو میں انہیں کہتا تھا بھائی میں نے تو کہیں امیگریشن نہیں لینی، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرے مارکس کیلکولیٹ کریں؟ وہ کہتے ہیں کوئی بھی انکار نہیں کرتا اور آپ انکار کر کے بیٹھے. تو میرے یہ ذہن میں تھا شروع سے کہ مجھے اپنے ملک میں رہنا ہے، اگر کہیں باہر جانا ہے تو سیکھنے کے لیے جانا ہے، کچھ کام بھی اگر کیا ہے تو کوشش یہی رہی ہے جو باہر سے سیکھا ہے وہ جہاں آ کے سکھایا جائے. اور الحمدللہ پاکستان میں رہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے یہاں، اور آپ کی عزت اور آپ کا رزق تو آپ کے حصے کا ہوتا ہے، تو وہ تو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو بات یہ ہے کہ میں باقی جو ہمارے نوجوان ہیں جو ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ اپنے ملک میں رہ کے بہت اچھے مواقع ہیں یہاں بھی کمائی کے، یہاں بھی عزت آپ کما سکتے ہیں، رزق اپنا کما سکتے ہیں. یہاں پہ رہ کے سوچئے. اب ہر کوئی اگر باہر جانے کا سوچے گا تو پھر آپ کے اپنے معاشرے یا اپنی قوم کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. مجھے بس آخر میں ہمارے یوتھ کے لیے یا ہمارے اسٹوڈینٹس کے لیے ہم آپ سے ایک میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یو آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیچر، آپ کا یہ بچپن سے گول تھا. تو اب آج کل کے زمانے میں چونکہ ہم نے زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ بچے انرول ہو جاتے ہیں BS میں یا ماسٹرز میں، اینڈ دے ڈونٹ نو کہ ان کا فیوچر کیا ہے، ان کو کیا کرنا ہے. تو سر میں اس حوالے سے چاہوں گی کہ آپ ہماری یوتھ کو، اسٹوڈینٹس کو کوئی میسج دیں. دیکھیے میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم کے جو بچے ہیں وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دنیا کی کسی بھی قوم کے بچوں سے کمتر نہیں ہیں. میں نے دنیا کے بہت سارے ملک دیکھے ہیں، میں ان لوگوں سے ملا ہوں. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پاکستانی بھی اسی طرح ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں اور مشکلات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ چاہیے کہ اپنا ایک انالیسس کریں، اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، بیٹھ کے اپنے بارے میں ایک جو ہے وہ تجزیہ کریں اور وہ سوچیں کہ ان کے اندر گاڈ گیون صلاحیتیں کون سی ہیں، ان کے اندر جو لمیٹیشنز ہیں وہ کون سی ہیں، ان کی جو اسٹرینتھس ہیں وہ کون سی ہیں، اور اس کے مطابق اپنے پروفیشن کا چوائس کریں کہ جو کام وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئیڈینٹیفیکیشن میں اساتذہ کو اور والدین بھی اگر پڑھے لکھے ہیں تو ان کو بھی بچوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی اپنا یہ انالیسس کر لیں، اور پھر جس میں وہ بہتر سمجھیں اگر وہ اس کی تربیت لیں، اس کی تعلیم لیں
تو وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اور یہ جتنی زیادہ چھوٹی عمر میں یہ کام ہو جائے, آئیڈینٹیفکیشن آف دا کیپیبلٹیز کا, یہ کام اتنا ہی اچھا ہے. جی سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیہ عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.